नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं एक बहुत बड़ा इंकिशाफ करने जा रहा हूं, यानी छोटा मुंह और बहुत ही बड़ी बात जो है वो इस वक्त कहने की जसारत कर रहा हूं। क्या एडिशनल आईजी कराची की पोस्टिंग में सिर्फ सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया या कि अरबों रुपए भी इसमें खर्च किए गए हैं? इसकी हकीकत क्या है कि चंद घंटों में जो है पूरी की पूरी काया ही पलट गई। किसी और का ऑर्डर होते होते खादिम रिंग को एडिशनल आईजी कराची बना दिया गया। इसमें क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि 23 अगस्त को, यानी कि एक महीना पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक इंकिशाफ किया था, एक खदशे का मैंने इजहार किया था, एक दावा किया था कि अगर खादिम रिंग जो है एडिशनल आईजी कराची बन जाते हैं तो उससे आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार मजबूत होंगे, मुस्तहकिम होंगे या फिर रेत की दीवार बन जाएंगे। मेरा ये खदशा, मेरा ये दावा कितना दुरुस्त साबित हुआ, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जो है वो अपने व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में और उस पर जवाब भी देंगे कि हमारे व्यूवर जो है वो किस तरह से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं और किस तरीके से उनका फीडबैक जो है वो हमारे पास इस वक्त आ रहा है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से शुरू करने से पहले एपेक्स कमेटी में जो आज हुआ उसका जरा आंखों देखा हाल भी बयान करते हैं कि किस तरीके से जो है कच्चे के डाकुओं को लेकर और खुद कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें हैं, इसको लेकर किस तरीके से जो है एपेक्स कमेटी में सिंध पुलिस के आईजी और एडिशनल आईजी कराची को आड़े हाथों लिया गया कि सिर्फ 60 डाकू हैं, गिनती के 60 डाकू, वो सिंध पुलिस की जो 1,76,000 की फोर्स है उसकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं। बड़ा लान तान किया गया है सिंध पुलिस की, इस को बुजदिली का नाम दिया गया है, नाकिस हकमत अमली का नाम दिया है और कहा कि ये पुलिस की रिट को बहुत बड़ा चैलेंज है और ये शर्म का मुकाम है कि एक सिर्फ गिनती के 60 डाकुओं को पुलिस जो है वो नहीं पकड़ सकती है। 1,76,000 की फोर्स, अगर ये एक एक पुलिस वाले एक एक पत्थर भी मारे तो ये 60 के 60 डाकू जो है वो हलाक हो जाएंगे। इसके बावजूद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नामालूम वजूहात के बिना पर कासिर है। इस किस्म का जो है उन्हें बातें सुनाई गई, एक तरीके से उनकी किचाई की गई। और कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें आसमान से बातें करी, इस पर एडिशनल आईजी कराची को भी खूब जो है वो निशाना बनाया गया। ताबड़तोड़ हमले जो है वो उन पर किए गए कि क्या वजह है कि कराची में जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। सारे एसएचओ चेंज कर दिए, उसके बावजूद रिजल्ट 0/0 क्यों आ रहा है? कहा यह जाता है कि एसएचओ कोई नहीं चेंज हुए बल्कि उनके मुकामात चेंज किए गए, एक जगह से दूसरी जगह, चेहरे वही हैं, सिर्फ थाने उनके तब्दील कर दिए गए हैं। यही वजह है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम होने के बजाय आसमान से बातें करी। इस पर खुद एडिशनल आईजी कराची ने जो है वो एपेक्स कमेटी के मेंबरान को घुमाने के लिए जो है वो आदाद व शुमार का गोरखधंधा उनके सामने पेश किया कि 2014 में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है मुजाहमत पर हलाक होने वालों की तादाद ज्यादा थी, टारगेट किलिंग ये थी वो थी। तो उस पर जो है एपेक्स कमेटी के बहुत सारे मेंबरों ने जो है उन्हें ये कहकर खामोश कर दिया, लाजवाब कर दिया कि भाई उस वक्त तो टारगेट किलिंग उरूज पर थी, आधे से ज्यादा शहर जो है वो दहशतगर्दों के कब्जे में था, उसका मवाजना आज के दौर से आप कैसे कर रहे हैं? आज के दौर में तो कोई दहशतगर्द शहर में नहीं है, कोई नो गो एरिया नहीं है, फिर आप कैसे उसका मवाजना जो है वो 2014 से कर रहे हैं? इस पर जो है वो एक तरीके से कहने वाले कहते हैं कि उन्हें शट अप कॉल दी गई कि आप गलत बयानी से काम लेकर जो है एपेक्स कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरों को आप गुमराह कर रहे हैं और आप अपनी नाअहली को, अपनी जो है वो बुजदिली को, अपनी नाकिस हिकमत अमली को जो है वो आप खूबसूरती से ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आपने निकम्मे पुलिस वालों को जो है पैसे लेके एसएचओ लगाए। इस किस्म की बातें जो है वो कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में जो है आईजी और एडिशनल आईजी कराची को सुनने को मिली। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए का। अब हम चलते हैं जो हमारी असल स्टोरी है कि
جو انکشاف کا جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، کہتے ہیں نا کہ آنکھ کھلتے ہی اجڑاتا جہاں اب میں جاؤں کہاں، یعنی کہ چند گھنٹوں میں پوری کی پوری کایا ہی پلٹ گئی. کسی اور کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا رہا تھا، اور جو ہے وہ بالکل شاہد حیات مرحوم کا جو فارمولہ تھا، اسی فارمولے کو اس وقت بھی جو ہے وہ اپلائی کرنے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، کیونکہ کوئی ایڈیشنل آئی جی ایسا نہیں تھا کہ جنہیں یہ اہم ترین منصب دیا جائے. رہ دے کر جو خادم رند باقی بچے تھے، جو کہ خود آئی جی سندھ کے بیچمنٹ ہیں، لیکن ان کا اپنا ریکارڈ اتنا خراب تھا کہ ان کے ریکارڈ کے، ان کے نام کے آگے جو ہے سرخ پین سے جو ہے کراس کا نشان لگا دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی طرح سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی تو کیا کسی بھی اہم پوسٹ کے لیے موزوں نہیں. کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک خفیہ رپورٹ ان کے متعلق جو ہے وہ ایگزسٹ ابھی بھی کر رہی ہے، اسی کو حوالہ دے کر جو ہے وہ ان کو پوسٹنگ کے لیے جو ہے ناموزوں قرار دے دیا گیا. لیکن جب یہ اطلاع سندھ کے دوسرے ڈی آئی جیز کو، شیخ برادری کو اور میمن برادری کو، اور دوسرے جو سندھ کے کرتا درتا ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، جو ان کو جب پتہ چلے کہ یہ کسی اور کو جو ہے وہ کسی سینئر ڈی آئی جی کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا رہا ہے. اس پر میں نے اس وقت جو ہے ایک پروگرام بھی کیا تھا، کوئی 28 اگست کو. اس پر میں نے جو ہے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کون بن رہا ہے کوتوال شہر، خادم رند یا عامر، یہ کویسچن مارک تھا. اس میں کچھ نام جو ہے وہ آؤٹ آف سندھ کے بھی تھے، یعنی پنجاب کے تھے، بلوچستان کے تھے. زبیر صدیقی، اشرف زبیر صدیقی بھی اس میں امیدوار تھے، اور خود طارق قریشی بھی. لیکن آخر میں جو ہے وہ فوقیت دی جا رہی تھی سندھ سے تعلق رکھنے والے افسروں کو، تو اس میں دو ہی جو ہے ان میں ایک کانٹے دار مقابلہ تھا. تقریباً 99% جو ہے وہ اتفاق ہو چکا تھا کسی اور سینئر ڈی آئی جی پر کہ انہیں جو ہے وہ کوتوال شہر بنایا جا رہا ہے. اس پر پھر ایک لمبی چوڑی میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سندھ کے جو وہ پی ایس پی افسران جو کہ قوم پرست کہلوائے جاتے ہیں، جو کہ سندھ میں کسی اور کے آمد کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے کہتے ہیں نہیں دیکھتے، ان میں جو ہے ایک صف ماتم بچ چکا تھا، اور وہ جو ہے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکے تھے کہ کچھ بھی ہو، باہر کا آدمی جو ہے وہ سندھ کا کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں بننا چاہیے، چاہے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. اس کے بعد سیاسی رابطے بھی انہوں نے تیز کر دیے تھے، اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا تھا. اور اس رپورٹ جو ہے خادم رند کی پوسٹنگ کے آڑے آ رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے علی حسن زرداری کو جو ہے وہاں جو ہے گارڈ آف آنر دیا تھا بے نظیر شہید آباد میں. اور اس کے علاوہ جب وہ ٹی پی او تھے، کیا نام ہے، کلیاری کے، اس وقت کی کچھ رپورٹیں تھی گینگ وار کے حوالے سے اور کچھ منشیات کے بڑے اسمگلروں کے حوالے سے. یہ بہت لمبی چوڑی رپورٹیں جو کہ خود خادم رند کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ رکاوٹیں بن رہی تھی. اب اس رپورٹ کو ہٹانے کے لیے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی نہ بنایا جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک سینئر ڈی آئی جی کو یہ منصب دیا جائے، ان کو کیسے رام کیا جائے. بعد میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ اس میں اربوں روپے بھی خرچ کیے گئے. یہ بہت ہی مہنگی ترین رپورٹ ثابت ہوئی، جنہیں اٹھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اربوں روپے جو ہے پانی کی طرح سے بہائے گئے. اور اس کے بعد ہی جو ہے خادم رند کا ایڈیشنل آئی جی کراچی بننا ممکن ہوا. یہ سارا کھیل جو ہے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا. اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے اس سارے معاملے میں وڈرا کرانے کے لیے ان کی ایک چوائس کو مانی گئی اور دوسرے سے انہیں وڈرا کرایا گیا. یعنی کہ انہیں کہا یا تو آپ کسی کو ڈی آئی جی لگا دیں یا پھر آپ ایڈیشنل آئی جی پر قائم رہے. بعد میں کہتے ہیں کہ انہیں بھی مطمئن کیا گیا، وہ بھی جو ہے اس ڈی آئی جی جسے ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا رہا تھا ان سے انہیں وڈرا کروایا گیا اور دستبردار کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر خادم رند کا نوٹیفیکیشن کا اجرا ہونا ممکن ہو سکا. تو یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا جو کہ سندھ کے پولیس افسروں نے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ سر کر کے جو ہے وہ انہیں اپنا امیدوار بناتے ہوئے جو ہے وہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اہم ترین منصب دلوا دیا. تو یہ تھی بہت بڑی اندرونی کہانی، اندرونی جنگ جو اس روز جو ہے وہ
اپنے انجام کو پہنچی اور کسی اور کا جو ہے وہ شاید حیات مرحوم والا جو فارمولا ہے وہ استعمال ہوتے ہوتے رہ گیا. اور اگر وہ ہو جاتے ہیں وہ ڈی آئی جی تو اس میں یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے بلکہ ہم اس معاملے کو لے کے جو ہے وہ ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ سے جو ہے ہم انصاف لیں گے. اس قسم کی تھریٹنگ, اس قسم کی بلیک میلنگ بھی جو ہے یہ پوسٹنگ کروانے والے اتھارٹیز کو جو ہے دے دی گئی تھی, جس کے بعد ہی جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ برف کے پگھلنے کا سلسلہ شروع. لیکن کہتے ہیں کہ اس میں سم کارڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے اربوں روپے بھی مبینہ طور پر خرچ کیے گئے. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ رپورٹ اس حوالے سے بہت ہی مہنگی ترین رپورٹ ثابت ہوئی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. یہی وجہ ہے کہ وہ جب گئے خادم رن ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر خادم اعلیٰ, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان تمام ناراض ایڈیشنل آئی جیز, ان سابقہ آئی جیز اور ان متنازع ڈی آئی جیز اور موجودہ آئی جی کے مابین جو ہے وہ ایک طریقے سے برج کا کردار ادا کرنے لگے. بلکہ ان پولیس افسروں کی نظر میں تو جو ہے وہ خود خادم رن ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی ہیں اور سندھ کے آئی جی بھی ہیں. وہ انہیں آئی جی بھی سمجھتے ہیں اور انہیں ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو, وہ اس کے لیے جو ہے آئی جی راجہ رفعت مختار سے رابطہ نہیں کرتے بلکہ وہ رابطہ کرتے ہیں خادم رن سے. اور خادم رن جو ہے وہ ان کے تمام فرمائشیں جو ہیں, تمام فرمائشی جو پروگرام ہیں, تمام خواہشات جو ہیں وہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ اس وقت حل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ تھا, جو میں نے 28 اگست کو جو ایک پروگرام کیا تھا, اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر خادم رن کوتوال شہر بن جاتے ہیں تو پھر کیا اس سے سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفعت مختار جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوں گے یا کہ ریت کی دیوار بن جائیں گے. ناظرین, ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ جو میرا خدشہ تھا, وہ جو میرا دعویٰ تھا, وہ کیا ثابت ہوا. کیا خادم رن کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار مضبوط ہو گئے, مستحکم ہو گئے؟ جو اطلاعات آ رہی ہیں خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع سے, بڑے بڑے ڈی آئی جی, بڑے بڑے جو ایڈیشنل آئی جی, ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پوسٹنگ سے جو ہے وہ آئی جی ریت کی دیوار سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت اسٹیچو بن چکے ہیں, ڈمی آئی جی ہیں, یا کسی کو شیر کی کھال پہنا دی گئی ہے, تو غلط نہ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی اس وقت اڑانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سابقہ آئی جی تھے غلام نبی میمن کی باقیات کو جو ہے وہ بالکل جوں کتوں جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے یہ جو میرے پیچھے آپ کو جیل نظر آ رہی ہے حوالات ہے, یہ وہ حوالات ہے جس کو بی کمپنی کہتے ہیں, پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن, کالا پانی, جزیرہ انڈیمان. تو یہ اس جیل کو, اس بی کمپنی کو جو آئی جی نہ توڑ سکے, اس سے چاند تارے توڑنے کی امیدیں رکھنے والے جو ہے وہ دیوانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا, کک بھی نہیں آئے گا. یہ آئی جی صرف سمبولک ہیں حقیقت معنی میں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہیں صرف اور صرف پولیس کی ویلفیئر تک ہی محدود کر دیا گیا ہے. فیلڈ میں جو ہے ان کا کوئی کک بھی عمل دخل باقی نہیں رہا. وہ 33 پولیس والے جن سے وہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں ان کی انکوائری کروا کے ان کو رہا کر دوں گا, ان کو چھوڑ دوں گا, ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی تھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا, ان کے مطلب کہ ان کے ساتھ انصاف کروں گا. اور یہ خود ہیڈ کوارٹر میں جا کر ان کو یہ بچوں کی طرح سے وہ لیکچر بھی انہوں نے دیا تھا, جو کہ اس وقت ریکارڈ پر موجود ہے. کہا تھا کہ بھئی یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے اور مصیبتیں جو ہے بے غیرتوں پر آتی ہے. اب اللہ کے نیک بندوں اور بے غیرتوں میں کیا تناسب ہے, کیا کمپیئر ہے, اس میں ہوتا ہے کہ نہیں بنتا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آئی جی سندھ کے زبان سے جو ہے یہ الفاظ سلپ ہو گئے تھے, یا انہوں نے دانستہ یہ کہا تھا کہ نیک بندوں پر جو ہے وہ آزمائش ہے اور بے غیرتوں پر جو ہے وہ مصیبت ہے. یہ آئی جی کے الفاظ ہیں, معذرت کے ساتھ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں.
تو وہ آئی جی جو ہے جو ایک کیا نام ہے بی کمپنی کو نہ توڑ سکا تو اس سے چاند تاروں کی توڑنے کی جو امیدیں رکھتے ہیں تو وہ بیچارے جو ہے وہ اندھیرے میں ہیں. بہت جلد ان کی آنکھیں کھل جائے گی. یہ اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا اور ابھی 2 روز قبل جو ہے لاڑکانہ میں بھی وہ دعویٰ کر کے یہ آئے تھے جب انہیں خود لاڑکانہ کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مغوی جو ہے یہ کیا نام ہے دیوان جو بازیاب ہوا ہے اس دیوان کی بازیابی کا سہرا جو ہے اس سب انسپکٹر حنیف کوسو کے سر جاتا ہے. اور حنیف کوسو وہ ہے کہ جو ان 33 پولیس افسروں میں شامل ہے جو کہ ناکردہ خطاؤں کی سزا جو ہے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں بھگت رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینوں سے. یہ کہا گیا تھا آئی جی کو اور آئی جی نے اسے کہا کہ نہیں یہ کوئی سسپینڈ نہیں ہے, یہ بحال ہے, ان کا آرڈر سمجھو ہو چکا ہے, یہ واپس اپنے اپنے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں آ جائیں گے. اسی طرح کا جو ہے ایک اعلان جو ہے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے بھی جو ہے راجہ رفت مختار نے پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں کیا تھا, لیکن وہ اعلان بھی دھرا کا دھرا رہ گیا, دھواں بن کر جو ہے وہ آسمان میں تحلیل ہو گیا یا خاک بن کر جو ہے زمین پر بکھر گیا. وہ ہمیں نہیں معلوم, شاید راجہ صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا وہ دھرا وہ اعلان جو ہے کہاں دفع ہو گیا معذرت کے ساتھ. تو اب یہ دوبارہ 48 گھنٹے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہاں پر لاڑکانہ میں بھی یہ بات کی تھی کہ حنیف کوسو بحال ہے, لیکن آج تاریخ تک ابھی تک جب تک میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی بحالی کا پروانہ نہیں ہے. اس کی انکوائری ضرور دی تھی انہوں نے عامر فاروقی ڈی آئی جی کو, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر یہ انکوائری کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی کہ وہ کورس پر جا رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ میں اس میں کسی کے ساتھ انصاف کر سکوں. اب یہ پولیس والے بیچارے روتے ہیں کہ یار یا تو ہمیں ڈسمس کر دو تاکہ ہم انصاف کے لیے جو ہے ٹریبونل چلے جائیں, یا پھر ہمیں بحال کر دیں. ہمیں بیچ میں کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس میں 15 پولیس والے جو ہے سابقہ آئی جی کے اس غیر قانونی احکامات کو روکنے کے لیے انہوں نے عدالت عالیہ کا دروازہ کٹکھٹایا تھا, جس پر سابقہ آئی جی کو پیش آیا اور انہوں نے اسے اپنی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک میں ہوں انہیں کوئی بھی بحال نہیں کرے گا, ان کو ان کے اس کیے کی سزا ضرور ملے گی کہ انہوں نے آئی جی کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت عالیہ کا دروازہ کیوں کٹکھٹایا. تو وہی جو ظلم اور زیادتی کی جو رات ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. اس موجودہ آئی جی کے آنے کے بعد بھی اس رات کا جو ہے سحر ان بیچاروں کو آج تک ابھی تک جو ہے نصیب نہیں ہوا, جس کے دعوے جو ہے راجہ رفت مختار نے 1 بار نہیں 2 بار کیے تھے. تو اب اس سے بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آئی جی کتنے کمزور ہو چکے ہیں. خادم اعلیٰ کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے خادم اعلیٰ جو ہے وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی تو ہیں, وہ آئی جی سندھ کے بھی پاور جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اختیار کر جو ان کے من میں آتا ہے. سکھر سے کسی کو کراچی ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, لاڑکانہ سے کسی کو کراچی لانا تو کر سکتے ہیں, کراچی سے کسی کو سکھر بھیجنا ہے, کشمور بھیجنا ہے, کسی کو کنکوڈ بھیجنا ہے تو وہ بھیج سکتے ہیں. انہیں آئی جی سے پوچھنے کی کوئی پیشگی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. وہ تو اتنے زیادہ خوش نصیب واقعہ ہوئے ہیں کہ جب وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اسپیشل برانچ تھے تو انہوں نے اس وقت اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا. ایک سے ایک بڑھ کر رپورٹیں جو ہے وہ بھجوا رہے تھے آئی جی سندھ کو, ان کی کرپشن سے متعلق اور اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں سے متعلق اور آرگنائز جرائم کے جو اڈے چل رہے ہیں اتنے زیادہ ان کے متعلق باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ کہاں سے کتنے پیسے ایڈیشنل آئی جی کراچی لے رہے ہیں, کہاں سے کتنے پیسے ڈی آئی جیز لے رہے ہیں, کہاں سے کتنے پیسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لے رہے ہیں. یہ پوری مفصل رپورٹ سوائے جاسوسی کے, سوائے مخبری کے, سوائے جو ہے وہ چوریوں کے اور کوئی کام ہی ان کا نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو اس وقت جاوید عالم اوڈو نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے تھے, جس کا ثبوت ہے کہ جب وہ چھٹی پر گئے تھے 3 دن کے لیے تو انہوں نے اپنا چارج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی خادم رنگ کو دینے کے بجائے جو ہے ڈی آئی جی سی آئی اے شرجیل کھرل کو دے دیا تھا, اپنے غم, غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے. تو یہ حالت تھی اس وقت جب خود ایڈیشنل خادم رنگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھی. لیکن اب تو ان کے 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں, اس لیے کہ ان سیاہ کارناموں پر کسی کی کوئی نظر ہی نہیں ہے. کوئی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہے ہی نہیں جو کہ کوئی رپورٹ بھی جو ہے آئی جی سندھ کو کہ بھئی یہ آپ کا لاڈلا, آپ کا بیجمنٹ جو آپ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے وہ اس وقت کیا کر رہا
رہا ہے. وہ ان کے جو لاڈلے ایس ایچ اوز جو ہیں, گڑاب کے جو ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں, کیا نام ہے, اس تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, خود زوار حسین اور یہ جو ایس ایچ او فیروز آباد جو ہیں اپنے کیا نام ہے نام جو نہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. خود اورنگزیب خٹک جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا جو ایس ایچ او, یہ کیا کر رہے ہیں. ان سب کی انگلیاں, 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں سب دبا کے اس وقت جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہے ہیں, اور لاکھوں کروڑ روپے جو ہے وہ اس وقت بٹور رہے ہیں. اس لیے کہ کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی چگلی کھانے والا نہیں. کوئی چگلی رپورٹ بیچ بھی دے تو آئی جی میں اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس بیجمنٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی کسی طرح کی کوئی سرزنش کرے, یا ان کے ریاست میں کسی کے خلاف کاروائی کر کے مداخلت کرنے کا جرم کر سکے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آئی جی کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کا اپنا جو آفس ہے وہ ایک طریقے سے انہیں پوسٹ آفس بنا دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اور ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو دعویٰ میں نے 23 اگست کو کیا تھا کہ اگر خادم رند کوتوالے شہر بن جاتے ہیں تو آئی جی مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا, یا کمزور ریت کی دیوار, تو وہ اس وقت ان تمام تر واقعات اور حالات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں بہت زیادہ. اس لیے کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی سندھ اگر ایک پیج پہ نہ ہو تو کسی بھی صورت میں آئی جی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی سے اس وقت ہمیں یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ دونوں جو ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. خادم رند اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے, انہیں نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. 3 ایس ایچ او ایسے ہیں جن کو پورا کراچی دے دیا گیا ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نصیر تنولی جو ہے اس وقت ساؤتھ زون کے بیتاج بادشاہ ہے. کہنے کو تو وہاں پر 3 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز بھی ہیں, کہنے کو تو وہاں پر ایک زونل ڈی آئی جیز بھی ہے, لیکن جو نصیر تنولی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ چینی والا بابا ان کے پیچھے ہے. وہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, جس کو ایس ایچ او لگنا ہے وہی ہوتا ہے. ساحل سے ایس ایچ او کو وہاں سے تبدیل کروایا کس نے کروایا؟ نصیر تنولی نے. خاتون کو ایس ایچ او کس نے لگایا؟ نصیر تنولی نے. خود کھردر میں ایس ایچ او کس نے لگایا؟ آغا نصیر تنولی نے. سفارش کسی کی بھی ہو, یہ سارے احکامات جو ہے نصیر تنولی کے چلتے ہیں. کہنے کو تو ڈی آئی جی آفس ہے, لیکن اصل جو ڈی آئی جی آفس ہے وہ میٹر تھانہ اس وقت بنا ہوا ہے, جہاں رات کو سیشن ہوتا ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے, کس نے کہاں ایس ایچ او لگنا ہے, کس نے کہاں ایڈمورو لگنا ہے, کس نے کہاں جانا ہے, کون سا آرگنائز اڈا کھلنا ہے, کس نے. یہ 2 بندے کرتے ہیں, وقار تنولی ایس ایچ او میٹدر اور خود ایس ایچ او عیدگاہ نصیر تنولی. یہ ہیں بیتاج بادشاہ. اس طریقے سے زوار حسین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے میمن گڑاب میں, وہ سیاہ سفید کے مالک ہیں. جو جس نے کوئی کام کرانا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تو وہ وہاں جا کے بیٹھے. یعنی اس کو اگر میں منی ایڈیشنل آئی جی کراچی کہوں تو غلط نہیں ہوگا. یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی سے جو بھی آپ نے کام کروانا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ زوار حسین کے پاس جانا پڑے گا. یہی حال جو ہے وہ سینٹرل کے جو ہے وہ خود نیو کراچی انڈسٹری ایریا کے جو ایس ایچ او اورنگزیب خٹک ہیں, کیونکہ وہ بھی فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں. اب جو بھی فیروز آباد تھانے کا ایس ایچ او رہے گا وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے قریب ہو جاتا ہے, اس کا ہمراز ہو جاتا ہے, اس کا یعنی کہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کی بات کو پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. تو میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, راجہ رفت مختار صاحب, آج نہیں تو کل آپ کو یہ گنگنانا پڑے گا کہ دوست نہ رہا, پیار نہ رہا, زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا. اتنا انسان کو اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اندھا اعتماد کرنے والے بعد میں ایسے لڑکتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں پاتا, تباہی سے اور بربادی سے. اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے حصے میں, آپ کی قسمت میں وہی تباہی اور وہی بربادی لکھی گئی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے خود آپ کے اپنے دوستوں کے ہاتھوں. یہ سندھ پولیس سے میں پہلے بھی پروگراموں میں آپ کی آنکھیں کھولنے کی میں نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بار کوشش کی تھی, اور مجھے علامہ اقبال کا یہ اس شعر کا سہارا بھی لینا پڑتا رہا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات,
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے یا آپ کی بدقسمتی ہے کہ میری بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکی، دل پر اتر نہیں سکی، اور آپ جو ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام کو نہ سمجھ سکے، بغل میں چھری منہ میں رام رام کو آپ نہ سمجھ سکے۔ بعض لوگ چہروں سے جو ہے بہت ہی سیدھے سادے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے جتنے وہ نظر آتے ہیں، وہ اندر سے پورے ہوتے ہیں، بلکہ پورے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور احساس اس وقت ہوتا ہے جب پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ آپ کے بھی سر سے پانی اونچا ہونے جا رہا ہے۔ 1 مہینہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اتنا ٹائم نہیں درکار ہوتا ہے کسی بھی نئی جگہ کو، نئی سیٹ اپ کو سمجھنے کے لیے۔ اور اب خیر، اب تو تعزیے جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو چکے ہیں، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب جو پتے ہیں وہ اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں، کون کس کے کس سے ڈانڈے جڑے ہوئے ہیں، جو پوسٹنگیں کی گئی ہیں وہ بار بار ہم کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے کہ نئی بوتل پرانی شراب، وہ سارے پرانے چہرے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس وقت ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کم اور پولنگ ایجنٹ کا زیادہ کردار ادا کریں گے یہ متوقع اور ممکنہ الیکشن میں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، لیکن ابھی اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے میں نے کہا تھا نا کہ آج کے پروگرام میں ہم کچھ ویورز کے کمنٹس بھی شامل کریں گے۔ ضروری ہے، کمنٹس ان کے بہت آتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اب اگنور کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب کیا کمنٹس انہوں نے کیے ہیں، 2-3 پہلے پروگرام سے میں شروع کرتا ہوں، تو 2-3 پروگراموں تک جاؤں گا میں کمنٹس کی شکل میں۔ تو یہ جو کمنٹس ان کے لوگوں کے آئے ہیں یہ بہت ہی چونکا دینے والے ہیں، اور لوگ جو ہے نا بڑی باریک بینی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہے وہ اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ دلچسپی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب جو ہمارا آج کا پروگرام تھا اس پہ جو کمنٹس آئے کہ دوامی صاحب چینی والا بابا کون ہے، پلیز شیئر کریں۔ یار ہر چیز کو اگر بتاؤں گا تو پھر جو ایک سسپینس ہے پروگرام کا وہ ختم ہو جائے گا۔ چینی والے بابا کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو پھر آپ نصیر تنولی کی آپ کو خدمات دینی پڑے گی، کیونکہ وہ ان کا بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ نمائندہ خاص ہے چینی والے بابا کے لیے۔ اچھا، گڈ ورک حنیف صاحب، بہت اچھا پروگرام ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس نے کیا ہے کہ سر افغانیوں پہ پروگرام کریں، پولیس والوں کی جو ہے وہ چاندی ہو چکی ہے اور 30 سے 50 ہزار روپے یہ لے رہے لوگوں سے، یہ کہا جا رہا ہے، کیا نام ہے، افغانیوں کے لیے۔ اب میں یہ کہوں کہ افغانیوں کے لیے سب کچھ کہا جائے، یہ افغانیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیا نام ہے، غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف افغانیوں کے خلاف یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر سنگل آپ آؤٹ کرو گے تو پھر یہ تعصبیت کی بو آئے گی۔ اس میں بنگالی بھی ہے، برمی بھی ہے، افریقی بھی ہے، انڈین بھی ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے بلا امتیاز۔ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ملک کی سلامتی کو جو خطرہ ہے چاہے کوئی بھی کیا ہو۔ بلوچستان پولیس پر بھی سر پروگرام کریں گے نواز جتک پر 1-2 دن میں کہ سر اسکیل اپ گریڈ تو کرنا کیا ہے، یہاں تو سیلری نہیں مل رہی ہے ہمیں۔ پنجاب پولیس کی سیلری 20,000 زیادہ ہے سندھ پولیس کے جوان سے، اور 100 جو ہے وہ واشنگ الاؤنس ملتا ہے، سو اس میں کیا ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سر جی 2016 میں ہمیں پیچی ریکارڈ بے گناہ نکال دیا ہے اور بہت سارے بحال کیا ہے، اور سندھی افسر نہ قوم پرستی کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ بیچمنٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پنجابی پٹھان کو نکال دیا، اس پر تحقیق کر کے پروگرام کرے، مہربانی ہوگی۔ یہ ہیں جناب نزاکت کا یہ کہنا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی ایس ایس پی حیدرآباد کا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ڈیئر جی، اب ہاؤسنگ سوسائٹی تو اس پہ اینٹی کرپشن کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اچھا، ایس ایس پی عمران شوکت جو ہے وہ 12 سال سے جو ہے یو ایس اے گیا تھا، اب 2023 میں پاکستان آ گیا ہے اور پوسٹنگ بھی
مل گئی ہے. یعنی کہ پروگرام میں نے کیا تھا کہ جو پولیس والے اس وقت باہر ہے وہ پرموشن لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, تو یہ اس کے جواب میں جو ہے یہ عمران احمد نے لکھا ہے کہ عمران شوکت بھی تو 12 سال باہر رہے تھے, ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوئی, ان کو جو اگر پوسٹنگ دے دی گئی ہے تو ان کے خلاف رینکر کے خلاف کارروائی کیوں ہونی چاہیے. ان کا یہ کہنا, یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, آئی جی صاحب اس پر توجہ دیں. اس طریقے سے جو ہے ایک اور کسی یوزر نے لکھا ہے کہ سر میں ڈی ایس پی مجاہد علی شاہ سسپینڈ سی سی پی او کراچی ایٹ لیسٹ 5 months, سسپینڈ ایکس آئی جی نے جو ہے وہ 2 انکوائریز ایوری ون اینڈ ہوز ری انٹیمنٹ کیا ہے انٹیمنٹ آلسو مائی ایس ایچ او ری اسٹیٹ اینڈ ریٹرن حیدرآباد رینج آئی ایم پینڈنگ. یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا نو ڈیسیزن بائی آئی جی آئی ایم افیکٹلی بائی ایکس آئی جی ڈیو ٹاسک فورس. یہ کہتا ہے کہ میرا ایس ایچ او چلا گیا اور مجھے ابھی تک جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہے. یہ مجاہد علی شاہ ہے, تو آئی جی صاحب ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں کہ ان کے ساتھ کیوں ناانصافی کی گئی ہے. اب یہ ارسلان جو ہے ان کا ہے کہ سر ایس ایس یو والوں کو جتنے ملتے نہیں اتنا کٹ جاتے ہیں, یعنی کہ میس کٹنگ میں, تو میس کٹنگ میں اچھا تو اس پہ بھی آپ کارروائی ہونی چاہیے. اچھا اور یہی جو ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو کو ذرا سا چھوٹا کریں, 11 سے 12 منٹ کا, اس سے زیادہ نہ کریں, صرف اور صرف خبر دیں, تبصرہ ذرا کم ہو تو بہتر ہوگا. 34-35 منٹ بہت ہوتے ہیں بڑے بھائی, یہ ان کا کہا ہے. یہ کون ہے جناب؟ یہ بھی رزاق صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے. اس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ 3 سال سے التوا کا شکار ہیں. حالانکہ اس کے پیسے لے چکے ہیں لیکن اب تک اس کو التوا میں رکھا گیا, جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سابقہ آئی جی نے اس کے پیسے کھا لیے ہیں یا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا اس طریقے سے جو ہے وہ ایک یہ ہے, سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں اس کو شامل کروں. میں نے کہا آج سارے کمنٹ شامل کروں گا. ایس ایچ او ساحل جو ہے وہ اچھا خیر اس کو تو میں نے کر دیا تھا, وضاحت کر دی تھی. اچھا اب یہ 4 پروگراموں تک میں پہنچ چکا ہوں جو میرے سامنے اس وقت آ رہا ہے. سب کا میں جو ہے وہ کمنٹس جو ہے وہ پروگرام میں اس وقت شامل کر رہا ہوں. دیکھو یہ کیا کمنٹس آ رہے ہیں. گڈ ورک. اچھا یہ کہتا ہے جناب مرے ہوئے آتی کو کیا پتہ 1.25 لاکھ کا یا زندہ کا, کیا پتہ لاکھ کا, مجھے اپنا پتہ ہے فری کا جانور ہوں. یہ تو پہلے ہو چکے ایک دفعہ. تو یہ تھے آج کے کمنٹس. ناظرین آپ لوگ اپنی کمنٹس کرتے رہیں, آپ کے کمنٹس کو ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ذرا صاف لکھا کریں, رومن اردو کے بجائے اردو میں لکھو تو پڑھنے میں آسانی ہوگی, ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو جواب بھی جو ہے دینے میں مجھے کوئی دشواری یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں انکشاف بھی تھا اور جو میرا خدشہ تھا, جو میرا دعویٰ تھا, وہ حالات اور واقعات نے اسے کیسے جو ہے وہ ثابت کر دیا اور کیسے یہ انکشاف ہے کہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ سندھ کارڈ کے علاوہ جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی یہ اہم ترین منصب دی گئی. اور اس منصب کے لیے ان کے خلاف جو ایک رپورٹ ایگزسٹ کر رہی تھی ان کے کارناموں سے متعلق, اس رپورٹ کو دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تحلیل کر دیا گیا, راکھ بن کر زمین پہ بکھیر دی گئی. اس کا علم جو ہے اس رپورٹ کو مرتب کرنے والوں کو ہوگا یا پھر خادم اعلیٰ کو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.